बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, जब से इंतखाबात का ऐलान हुआ है तब से इंतखाबात को सबोताज करने की कोशिश की जा रही है, तब से जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से 2 मरतबा वाज़े फैसले दे चुकी और गुज़िश्ता रोज भी हल्का बंदियों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े डायरेक्टिव्स जारी की हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो कंस्पिरेसी थ्योरीज नहीं थम रही। साजिशी जो एक थ्योरीज है वो मुसलसल घड़ी जा रही है। अब इतनी खतरनाक सूरत हाल हो गई है कि अब इस वक्त जब इंतखाबात सर पे हैं, कागजात नामजदगी वसूल किए जा रहे हैं, ठीक उसी टाइम वकला गर्दी जो है वो इंतखाबात पर टूट पड़ती है। यानी पहले एक जो है वो अपना स्टेटमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से कि जो है वो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको और आवाम को फेयर जो है वो अपना नहीं दिया जा रहा, मतलब यानी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। और इस तरह ये जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनकी मौजूदगी में इंतखाबात शफाफ, आज़ादाना और मुनसिफाना नहीं हो सकते, तो इसलिए ज़रूरी है कि इनको हटाया जाए। और उसके फौरन बाद जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल का जो है वो स्टेटमेंट सामने आता है, उसमें भी तकरीबन इसी मौक़िफ़ को दोहराया जाता है। बात यहीं पर थमती नहीं है, बात और आगे बढ़ती है और बात उस वक्त मजीद शदीद हो जाती है जब सिंध बार काउंसिल की तरफ से इसी तरह का एक स्टेटमेंट सामने आता है। बात यहां पर भी नहीं रुकी कि फिर उसके बाद पंजाब बार काउंसिल की तरफ से भी एक इसी तरह का स्टेटमेंट आता है। ये तमाम स्टेटमेंट्स आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं आपको बताता चलूं कि अपना इस वक्त वकला में 2 वाज़े ग्रुप जो है वो पाए जाते हैं, जिनमें एक प्रोफेशनल ग्रुप है और एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है। और जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है उनकी जो है वो सरबराही कर रहे हैं एहसन भोन साहब और आजम नज़ीर तारड़ साहब। अब ये जो इस वक्त पाकिस्तान बार काउंसिल है, उनके जो वाइस चेयरमैन है हारून रशीद और हसन रजा पाशा जो सुप्रीम कोर्ट के बार के चेयरमैन है, अभी ये दोनों ने प्रेस रिलीज जारी कर दी है। प्रेस रिलीज यही जो मैंने आपको बताया था, और उसमें मुतालबा यही था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर फारिग हो जाएं, मुस्तफी हो जाएं, उनको हटाया जाए। अब ये वकला का ये जो मौक़िफ़ है, ये अपने आप में मेरे लिए हैरान कुन है कि वकला जो कानून के तालिब इल्म है, लेकिन वो आइन से क्यों दूर हैं, उनको आइन नजर क्यों नहीं आता। नाज़रीन, इस वक्त जो इनका बड़ा मुतालबा है वो असल में जो मामला है वो ये है कि एहसन भून साहब को MNA बनने का जो है वो बड़ा जोर से शौक लगा था। बस उनको MNA लगा था कि मुझे MNA बनना है। वो ख्वाब में भी देख रहे थे कि मैं MNA हूं और मैं कौमी असेंबली में हलफ ले रहा हूं, और ये जो उनका शौक था MNA बनने का, और उसकी वजह से मामला पैदा हुए। अब उन्होंने जो है वो उनका हल्का जो है वो है हाफिजाबाद। अब हाफिजाबाद में जो सूरत हाल है वो ये है कि कौमी असेंबली का सिर्फ एक ही हल्का है और उसके लिए PMLN का एक मजबूत उम्मीदवार मौजूद है। अब जबकि इन्होंने जो अपने प्रेस रिलीज में मिसाल दी है वो दी है जहलम की, कि वहां पर 13,82,000 वोटर्स हैं और वहां पर कौमी असेंबली के 2 हल्के हैं, और हाफिजाबाद में 13,22,000 जो है वो वोटर हैं और वहां सिर्फ कौमी असेंबली का एक हल्का है। अब नाज़रीन, मैं यहाँ पर आपको ये बताता चलूं कि जो फार्मूला तय पाया था हल्का या डिलिमिटेशंस के हवाले से या अपना हल्का बंदियों के हवाले से, उनमें कहा गया था कि जी 9 लाख पर कौमी असेंबली का एक हल्का होगा। और इसके अलावा फिर दूसरा जो फार्मूला आया वो ये आया कि अगर 9 लाख से जो है वो हल्का जो है उनकी वोटर्स की तादाद बढ़ जाती है तो फिर 4.5 लाख से ज्यादा हो, 4.5 लाख से ज्यादा हो तो फिर जो है वो एक हल्का बन सकते, यानी 2 हल्के, उस हल्के को तकसीम करके 2 हल्कों में डिवाइड किया जा सकता है। अब यहाँ पर मसला ये है कि जो हल्का बंदियां थी मतलब वो अपने आप में जाहिर है कि सिचुएशन जो थी वो कोई नॉर्मल नहीं थी। तो बहरहाल इस वक्त जो है वो सूरत हाल उस वक्त और ज्यादा क्रिटिकल हो गई कि जब जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेस रिलीज में जो चीज कही गई थी या सवालात उठाए गए थे, उसके बाद एक अहम तरीन सूरत हाल सामने आई कि जो इस्लामाबाद बार काउंसिल के जो चेयरमैन हैं इंडिपेंडेंट ग्रुप के,
میرے خیال میں ان کا نام میرے ذہن پہ نہیں آ رہا، ان کو جو ہے وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے ہوئے تھے، تو وہاں سے انہوں نے جو ہے وہ چیئرمین ہے میرے خیال میں یا صدر ہے، تو انہوں نے وہاں سے الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا اور چیف الیکشن کمشنر سے کہا کہ جی میں باہر ہوں، یہ میری مرضی سے یا مجھ سے پوچھ کر یہ پریس ریلیز جاری نہیں ہوا، میں 2 دنوں میں واپس آ رہا ہوں، آپ پریشان نہیں ہو، ہم سب ٹھیک کر دیں گے۔ تو بہرحال اب جب تک وہ آئیں تب تک معاملہ یہاں پہ اٹکا ہوا ہے۔ اب ناظرین جو اہم ترین بات ہے وہ یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اب احسن جو بھون صاحب ہیں، اب ان کا تو ایم این اے بننے کا خواب ہو گیا چکنا چور۔ حلقہ بندیوں کے حوالے سے سپریم کورٹ نے واضح ہدایات جاری کر دی ہیں، یا واضح ان کے جو ریمارکس ہیں وہ آ چکے ہیں اور واضح فیصلے بھی آ چکے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو حلقہ بندیاں جب ہو رہی تھیں تو اس وقت انہوں نے الیکشن کمیشن میں یہ استدعا کی تھی کہ حفظ آباد کو قومی اسمبلی کی 2 حلقوں میں تقسیم کیا جائے تاکہ ایک سے احسن بھون صاحب الیکشن لڑ سکیں، اور لیکن الیکشن کمیشن نے اس اعتراض کو مسترد کر دیا۔ پھر یہ معاملہ چلا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس معاملے کو سننے کے بعد یہ معاملہ ریمانڈ کیا واپس الیکشن کمیشن۔ اب جب یہ کوئی بھی معاملہ ریمانڈ ہو کے واپس آتا ہے الیکشن کمیشن میں تو پھر وہاں نیا بینچ بنتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہاں ایسا نہیں ہوا۔ یہاں چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں وہی بینچ بنا جس نے پہلے یہ کیس سنا تھا، اور پھر انہوں نے میرے خیال میں اس درخواست کو ایک مرتبہ پھر مسترد کر دیا۔ تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ یقیناً احسن بھون صاحب جن کو زور سے ایم این اے لگا ہوا تھا تو ان کا خواب پورا نہیں ہو سکا، اور وہ جو حلف لے رہے تھے تو ان کے ہاتھ سے وہ حلف نامہ بھی اڑ گیا، تو جو ووٹ ڈل رہے تھے دھڑا دھڑ وہ خواب بھی ٹوٹ گیا، تو یقیناً پھر وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے۔ تو ناظرین یہاں پر میں آپ کو حیران کن طور پر ایک چیز بتاتا چلوں کہ چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانے کے لیے انہی وکلاء نے سپریم کورٹ بار نے 21 جولائی 2022 کو بھی جو ہے وہ ایک پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے ان کے مستعفی ہونے کا یا پھر انہیں ہٹانے کا مطالبہ کیا تھا۔ اب ناظرین چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانا اتنا آسان نہیں ہے، چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانا کوئی حلوہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک آئین کا چیپٹر ہے جو اس وقت آپ کی اسکرین پر موجود ہوگا۔ اگر ہم آئین کے آرٹیکل 209 کو دیکھیں تو چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جو بھی معاملہ ہوگا وہ اسی طرح کا ہوگا جس طرح ہائی کورٹ کے جج کا ہوتا ہے یا سپریم کورٹ کے جج کا ہوتا ہے، اور وہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں آتا ہے، وہاں الزامات کو پروف کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر چیف الیکشن کمشنر کو ہٹایا جاتا ہے۔ 18ویں آئینی ترمیم کے تحت چیف الیکشن کمشنر کی مدت 5 سال ہے، اور یہ مدت ان کی اپنا جنوری 2025 میں سکندر سلطان راجہ کی مدت پوری ہوگی۔ اب 2009 کے بعد جو ہے وہ آگے آتا ہے آئین کا آرٹیکل 213۔ اب 213 میں چیئرمین الیکشن کمشنر کا جو اپنا تقرر ہے اس کے حوالے سے وضاحت جاری کی گئی ہے کہ ان کا تقرر کیسے ہوگا۔ اب اگر ہم دیکھیں تو آئین کا آرٹیکل 215 کہتا ہے کہ چیئرمین اپنا چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانے کے لیے آپ کو آئین کے آرٹیکل جو ہے وہ 209 کا سہارا لینا پڑے گا، اور اسی طرح 215 میں بہت ساری چیزیں واضح کی گئی ہیں۔ اب اگر چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کا جو معاملہ ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ پارلیمان موجود ہو، اور اس لیے کہ وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف آپس میں بیٹھ کر چیف الیکشن کمشنر کے نام پر اتفاق کرتے ہیں، جس طرح پچھلی بار سکندر سلطان راجہ کو عمران خان نے پروپوز کیا تھا اور پھر یہ پی ٹی آئی کا ہی تجویز کردہ چیف الیکشن کمشنر آیا تھا، جس کو عمران خان ایک بہت عالی شان قسم کا چیف الیکشن کمشنر کہتے تھے، جس نے جو اب جن کے خلاف پی ٹی آئی دن رات ٹرولنگ کرتی پھر رہی ہے۔ اب ناظرین اس کو اگر ہم دیکھیں تو چیف الیکشن کمشنر کے تعیناتی کے حوالے سے وزیر اعظم اور حزب اختلاف کے علاوہ مطلب اگر یہ معاملہ یہاں پر نہیں بنتا تو پھر ایک پارلیمانی کمیٹی بنتی ہے۔ اس پارلیمانی کمیٹی میں حکومت اور اپوزیشن کے اراکین اسمبلی ہوتے ہیں، اور ان میں 25% جو ہے وہ سینٹ سے لیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کون ہونا چاہیے۔ اور اگر پارلیمان وجود میں نہ ہو، وزیر اعظم بھی نہ ہو، قائد حزب اختلاف بھی نہ ہو، تو پھر سینیٹرز کی ایک تعداد مقرر ہے، اس تعداد کا تعین کیا جا چکا ہے، اور اس کے حوالے سے جو سینیٹرز ہیں
وہ جو تعداد مقرر ہے اس کا نصف ٹریجری بینچ سے ہوگا اور نصف جو ہوگا وہ اپوزیشن سے ہوگا. تو اس طرح چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا معاملہ سامنے آ سکتا ہے. اب 217 میں قائم مقام اپنا چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ اگر چیف الیکشن کمشنر موجود نہیں ہے یا وہ نہیں ہے تو ان کی جگہ پر جو سینئر ممبر ہوگا الیکشن کمیشن کا وہ چیئرمین کے فرائض انجام دے گا یا پھر ایک جج کو چیف الیکشن کمشنر تعینات کیا جائے گا. تو بہرحال اب یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ حلوہ نہیں ہے کہ وکلا نے کالے کوٹ والوں نے کہہ دیا ہٹا دو نہیں تو ہم تحریک چلائیں گے. کمال ہے، پاکستان بھی کمال ہے. ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ڈنڈا اٹھاتی ہے، دوسری طرف وکلا گردی ہوتی ہے، تیسری طرف اسٹیبلشمنٹ گردی ہوتی ہے، سول اسٹیبلشمنٹ گردی ہوتی ہے، یعنی ہر طرف سے حملے ہی حملے ہیں. آخر کیا کریں، کہاں جائیں، کیسے چلے گا یہ سسٹم؟ یعنی آپ صرف ایک شخص کو، ایک فرد کو آپ نوازنے کے لیے آپ پورے سسٹم کو ڈیریل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا احسن بھون کا MNA بننا اتنا ضروری ہے؟ اس لیے کہ جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہے اعظم نذیر تارڑ جس میں شامل ہے، ان کو PMLN کی حمایت حاصل ہے، اس لیے آپ ہر حد پار کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ ہر انتہا کو جانا چاہتے ہیں. بہرحال حیران کن بات ہے، کیا کہہ سکتے ہیں. اب ناظرین دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے انتہائی اہم پیش رفت ہوئی ہے. جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال اور دیگر جو اس کیس سے متعلقہ لوگ ہیں ان کے اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کیے جا چکے ہیں، اور میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ جنرل فیض حمید کو اب بلانے کی باری ہے. جو کمیشن بنا ہوا ہے جو تحقیقات کر رہا ہے اس کی، انہوں نے مختلف مقامات کا دورہ بھی کیا، اور جو اس وقت انٹیلیجنس بیورو کے افسران تھے ان کے اسٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ ہو چکے ہیں، اور جو دیگر پولیس حکام تھے ان کے بھی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو چکے ہیں، اور اب جنرل فیض حمید کی باری ہے. اب یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ جو کمیشن بنا ہوا ہے انہوں نے جنرل فیض حمید سے متعلق انتہائی اہم سوال نامہ تیار کر لیا ہے، اور توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ اسی ہفتے کے آخر تک جنرل فیض حمید کمیشن کے روبرو پیش ہوں گے اور ان سے وہ تمام سوالات پوچھے جائیں گے. یعنی مثال کے طور پر اگر میرے جو ذہن میں آ رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر کیا سوالات ہو سکتے ہیں، وہ یہ ہو سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا، آپ نے کس کے کہنے پر کیا، کیا آپ نے کیا یا نہیں کیا، اگر نہیں کیا تو آپ سے متعلق یہ ثبوت موجود ہیں، اور ابصار عالم کا بیان حلفی موجود ہے، اور ابصار عالم خود کہہ رہا ہے کہ اس طرح اپنا اس وقت کے DGC فیض حمید نے مجھے فون کیے تھے، مجھ سے رابطہ کیا تھا، مجھے دباؤ میں لانے کی کوشش کی تھی، اور 92 چینلز کے حوالے سے بھی سب چیزیں سامنے آ چکی ہیں. اور اگر کیا تھا تو کس کے کہنے پر کیا تھا، آپ کے پیچھے کون تھا؟ کیونکہ فیض آباد دھرنا کیس الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹانے کی سازش تھی، یہ کوئی مذاق نہیں تھا، یہ TLP کا معمولی کوئی اسٹنٹ نہیں تھا، یہ بہت سیریس اسٹنٹ تھا جس کو اسٹیبلشمنٹ کی مکمل پشت پناہی حاصل تھی. اور اندازہ کریں نا کہ اگر TTP کے دہشت گرد مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی جنرل فیض حمید سے، اور اگر فیض آباد دھرنا ہوتا ہے تو وہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو فیض حمید سے. اور اس وقت بھی یعنی بیچ میں جو TLP کا لانگ مارچ آیا تھا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ فیض حمید، گارنٹیئر فیض حمید ہے. تو آخر یہ فیض حمید یہ تانے بانے کہاں جاتے ہیں، کہاں جا کر ملتے ہیں، کون سا رخ اختیار کرتے ہیں؟ تو بہرحال جنرل فیض حمید کے لیے مشکل کی گھڑی آ چکی. اب یوں سمجھ لیں کہ جنرل فیض حمید کو سسٹم کہاں سے بچائے گا اور جنرل فیض حمید کہاں سے بچے گا. اس حوالے سے جو بھی انفارمیشن آئے گی یقیناً ہم سب سے پہلے آپ تک پہنچائیں گے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ.